स्टार्ट जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज छुट्टी के रोज़ एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब ने मेहरबानी की और यहाँ इकट्ठे हुए। मैं और अता साहब अभी आपके साथ 5 डिफरेंट इश्यूज़ पे ब्रीफली आपसे बात करेंगे। अभी आपके इल्म में है कि बाई इलेक्शंस अपनी पेस पे आ रहे हैं और 17 तारीख पोलिंग डे है, और अभी इससे कबल एक लीगल बैटल कोर्ट्स में ऑलमोस्ट रोज़ की बुनियाद पर कोई ना कोई एक नया मुकदमा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएटेड था बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाय स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड बाय द देन गवर्नर उमर सरफराज जो पीटीआई के थे। तो उन 3 के तकरीबन 7 इकदामात की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था जो कि फॉर वन रीज़न और अनदर कोर्ट में किसी वजह से, या हम गए हुए थे इनिशियली 2-3 पिटिशंस, या बाद अज़ा वो आए, चाहे उसमें बजट था, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपके सामने सारी तफसील है, बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन वो कहने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़े दो टोक कि हम हत्तल वसा कोशिश करते रहे कि हम आइनी हदूद में रहें, आइन के अंदर दिए गए तरीक़ेकार पे रहें और कोई भी गैर आइनी इक़दाम ना करें। और उनकी तरफ से चाहे वो कासिम सूरी का सुप्रीम कोर्ट का एक्ट था, उसके कॉन्सिक्वेंस में इमरान खान की तरफ से डेसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ की एडवाइस थी, सदर अलवी का उसके ऊपर एक्ट करना था, उसके बाद चाहे गवर्नर सरफराज की तरफ से ओथ को रोकना था, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इलेक्शंस के प्रोसेस को स्टॉल करना था, जब तक मतलूबा नंबर ना आए तब तक ना करवाने की एक ज़िद थी। जो कुछ भी था, ये 7 के 7 वाक़यात वो हैं जो कि उनके पलड़े में पड़ते हैं, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी भी काउंट पे हो वो पीटीआई के खाते में। हमने कोशिश की, हतल वसा कोशिश की, निगोशिएशंस भी किए, बातचीत भी की, जो कि डेमोक्रेटिक लोगों को करनी चाहिए। इतने तल्ख माहौल में भी इतनी जब पोलराइज्ड पोजीशंस थी, जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना इल्ज़ाम और झूठ था जो कि वो भी उनकी तरफ से ही था, और उसकी मैं अभी आपके सामने एक शक्ल रखता हूँ। अब ये तो वो सियासी मामला था जिसमें हम थे। अब इसके साथ एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ, और वो नया सिलसिला ये शुरू हुआ कि वही इमरान खान, मैं भी आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि वही इमरान खान जो 3 साल तक मतवातर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे, अदारे के बारे में क्या कहते रहे, अदारे के और सिविल अस्करी तल्लुकात के बारे में क्या कहते रहे, हम एक पेज पर हैं, वो क्या था। जब तक उनकी गवर्नमेंट को कायम रखने में किसी न किसी तरीके से, जिसका एतराफ़ वो खुद कर चुके कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई एफर्ट करके उसको कायम रखा जाता रहा, तब तक तो वो मुहिब्बे वतन और बेहतरीन लोग थे। और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर न्यूट्रलिटी पर चले गए, तो उनके न्यूट्रल होने के बाद उनको न्यूट्रल होने की जो गाली इमरान खान ने दी वो आपके सामने। न्यूट्रल के साथ बदी को अटैच किया, बुराई के साथ बुराई हमें तशबीह दी बुराई के साथ कि ऑपोजिशन बुराई है, और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आप तो अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहे हैं, कुरान के अहकामात की हुक्म अदूली कर रहे हैं, बुराई का आप साथ दे रहे हैं। यानी उस शख्स को कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो अपनी मर्जी की एक तशरीह किसी कुरानी आयत की कर दे, अमर बिल मारूफ वाला वो सारा आपके सामने है सिलसिला जब इन्होंने कायम किया। वाहिद दुनिया का शख्स है, लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स दुरुस्त है, फ़लाँ शख्स के काम नेकी के हैं, फ़लाँ शख्स के काम बदी के हैं। ये वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं हूँ अमर बिल मारूफ, और बाकी जो है वो सारे वो नहीं वल मनकर के उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे, और जो इस बुराई को नहीं रोकेगा वो न्यूट्रल भी न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। ये थी उनकी पहली पोजीशन। इसी के दौरान एक पोजीशन और इन्होंने इख्तियार की, और वो पोजीशन क्या इख्तियार की और वो क्यों कर की। ये ज़हन में आया कि ये जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है
تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیہ چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش تھی. اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں، ان کی بات نہ کی جائے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور جب کمپیریزن ڈرا کیا جاتا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کہ جب کوئی بات ہوتی تو یہ کہا جانا کہ جی بالکل بالکل ایسا نہ کریں، اور ان کے وہ جو چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ ایک گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں، گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں. تو میں بھی اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ گھریلو خاتون کی وہ ٹیپ چلا دیں. ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو بھی تو صرف سازش کا بیانیہ داغا ہے، اگر وہ پولیٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایٹم بم چلاتی. یہ ذرا چلائیں، پہلے سنیں وہ ہے کیا، دیکھیں کہ اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. آج تک آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہو رہا ہے. ایکچولی کل نا یہ جیسے ریم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آگے میرے خاندان کے ٹھیک ہے، انہوں نے آج سے بھی زیادہ کنٹاکٹ ہے مجھے میری شاخ کی شخصیت پر آپ کے اتنا کنٹاکٹ ہے، اس کی گواہی دے کے آپ ان سب کو ایشو بنا رہے ہیں، ان سب کو لنک کر دینا غداری کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو علیم خان ہے یہ سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک فیملی کی بہن ہے، تو آپ ان کو لنک کر دینا غداری کے ساتھ. آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر اٹھانا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غدار کے ساتھ رہیں گے. اور غدار باہر کی پوسٹ سے بھی اور وہ سارا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پتا چل گیا آج آپ نے یہ اس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہوئی اور ملک کے ساتھ ہوئی اور یہ ان کا بیان ہے، اس کو آپ اپنے کو آپ نے سونے نہیں دینا. دیکھو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، تو فرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہوئی. دیکھیں آج ان کے بیان آئے. اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے جان ڈالنا ہے، بیٹی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل بھی اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح سے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو یہ پکڑنا چاہتے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان سچ ہر چیزوں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں. اچھا ہاں یہ سمجھ آپ کو، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں، کسی کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا، لیکن ان کے پیچھے اس لیے ہیں. لیکن آپ نے سو میننگ بائی کہ اس پوری ٹیپ سے تین چیزیں آپ کے سامنے، ایک غداری، ایک سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے، اور جو کوئی بھی بات کرے چاہے وہ علیم خان کرے یا اپوزیشن کی جو اس وقت کی پارٹیز تھیں جو آج کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ بات کریں، میڈ بی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مولانا صاحب کی پارٹی، کوئی اور بات کرے تو ان سب کو آپ نے غدار ٹیگ کر دینا ہے. اب اسی دوران آپ سب کے حافظے میں ہوگی یا نہیں ہے تو میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اسی دوران اس خط کا چرچا آیا کہ وہ خط ایک سازش کا خط ان کے پاس آ گیا. بھائی اگر وہ خط تھا تو 28 دن آپ حکومت تھے اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیئرس کو یا اس کے امبیسڈر کو، اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا؟ اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے ہیں؟ یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ اللاجیکل کوئی بندہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے، سازش کہا کس کو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہے تو کانسپریسی کا بیسک انگریڈینٹ تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیکریٹو ہو، ڈسکریٹ ہو، ہڈن ہو. عقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے نا. اگر ایک چیز ہڈن نہیں ہے، ایک چیز ڈسکریٹ نہیں ہے، اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے، تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے؟
یعنی امریکن ایک ڈونلڈ لو جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو اپنا کوئی ڈسپلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں ویزا ویز میں بھی. میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں، میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل نہیں ہے، لیکن بیسک کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر، تو میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کشمیر کے ایشو پہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشن شپس بن جاتی ہیں. تو وہ کیسی سازش تھی؟ یعنی جس سازش کا کہ بھائی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں، سازش کو عرف عام میں کانسپریسی کا 109 ہے ہماری پی پی سی میں. تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی، کسی نے سن لیا، کوئی مخبر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے. تو بھائی بنیادی لغوی معنی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے. آپ کی تو ٹوٹل جو آپ نے یہ بنیاد بنائی اس پہ کیا کہ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی. اور آپ کی اندرونی سازش کیا تھی کہ پاکستان کی جو آئین آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ ایک تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، ایک آئینی طریقہ کار ہے. اب جب اس آئینی طریقہ کار کے اوپر جا کے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش ہوئی اور آپ نے بھیک مانگی عسکری اداروں سے کہ آپ کی مدد کی جائے، آن ریکارڈ ہیں یہ باتیں. آپ نے جلسوں میں جا کر کہا کہ نیوٹرل نہ رہنا، نیوٹرل رہنا گناہ عظیم ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر یہ جو میر توشہ الدولہ خود لوگوں کو کبھی کسی کو کہیں کہ یہ سراج الدولہ ہیں، کسی کو کہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، اور خود اپنا کردار کیا ہے کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے گھر کے کچن چلے، آپ 18 کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچے. اتنی لو لیول پر یہ تو ہوئے جو سامنے آ گئی چیزیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نام دیتے ہیں اچھے بھلے، ان کو میرے نزدیک توشہ خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں جا سکتا. یہ توشہ خان جو ہیں، جو توشے میں آیا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، کچھ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو دے دیا، کچھ اپنے باقی عزیز و اقارب میں بانٹا وہ تقسیم کر کے. باقی جو آپ کے معاملات فورن فنڈنگ کے تھے، وہ جو آپ ایک کرپشن کے ایفل ٹاور ہیں، وہ جو آپ مدر آف آل کرپشنز ہیں، جس کی بیسس پر ایک بزنس لیس آدمی، ایک ایسا آدمی جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے اور اس کی ایک امپائر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں. کیا وہ صرف ایک کرکٹر یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ اس فارچون کے پیچھے there is a crime behind this, and that crime is looting of public money, public donations کے پیسوں کو ان لوگوں نے لوٹے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ لوٹے. مجھے اعتراف ہے کہ شوکت خانہ میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے، ایک اچھا پروجیکٹ ہے، جن حالات میں بھی بنے، جیسے بھی بنے، لیکن اس کے فائنینشیل میٹرز پہ میرا اعتراف نہیں ہے. مجھے اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ وہ جو بیس ایک پرووائڈ کی گئی تھی، ایک ڈونرز کی بیس فار گڈ سوشل پرپز، اس کو پولیٹیکل میں کنورٹ کیا. ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جرم ہے. ان جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے مسٹر توشہ خان آپ کی. اور آج یہ خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، اس اندرونی سازش سے. اور آج یہ چل پڑے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ یہ جو آج کل انہوں نے جلسہ کیا اور آج سب اخبارات کی بینر ہیڈ لائنز ہیں کہ جی یہ جو مدد مل رہی ہے اور جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ ان کو ادارے کی طرف سے نہیں، عسکری فوج کا نام لیتے ہیں نا. تو ذرا پلیز کائنڈلی بدر صاحب پلے کیجئے گا، یہ ذرا دکھائیں کہ یہ خود کیا کہتے رہے اس میں.
اب پہلے والا چلا دیں ذرا, اب وہ پہلے والا چلا دیں جب یہ پہلے تعریف کرتے رہے کہ یہ ادارے کہاں ہیں. ڈائریکٹ کنٹراسٹ آپ دیکھیں, یعنی ایک شخص ایک جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کے حافظے میں ہوتا ہے. ڈٹائی اور بے شرمی یہ ہے. میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا, فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سوچے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور یہاں روک لے. یہ میں نے صرف آپ کو 2 کلپس اس لیے دیے ہیں, ابھی عطا صاحب بھی آپ کو اس کی تفصیل دیتے ہیں. یہ 2 ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں. اگر وہ حکومت میں ہوں تو جنرل باجوہ ایک بہترین ڈیموکریٹ ہے, ایک بہترین جنرل ہے, وہ ایک بہترین حکمت عملی رکھنے والے, جو اپنی ان کی آگے فردر اگر میں آپ کو کلپس ان کے سنواؤں, کراچی میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, لاہور میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, فاٹف میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں, بجٹ پروسیسنگ میں وہ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ سب کچھ ان کا ان کے ٹیپ. اور اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں اور جنرل باجوہ یہ سب کر رہے ہوں تو وہ ایک اعلیٰ پائے کے انسان ہیں. اور ان کے ساتھ پھر ان کی آپ یہ بات چیت جو یہ کر رہے ہیں, یہ ایک انٹرویو نہیں ہے. میں آپ کو اس میں ایک پارس جہاں زیب کا انٹرویو سنوا سکتا ہوں, میں اس میں آپ کو ایک سما ٹی وی کا اور انٹرویو ہے وہ سنوا سکتا ہوں, اس میں میں ایک آپ کو شاہزیب خانزادہ کا ایک ٹاک شو سنوا سکتا ہوں, میں اس میں آپ کو ڈفرنٹ اینکر پرسنز کے ساتھ ان کی انٹریکشنز کی پوری ڈیٹیل, جس میں ایک وہ سیکول کے اندر ایک ہر ہفتے اپنے لیے فرض منصبی سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کی تعریف کرنی. اب نو کانفیڈنس موو آئی, نو کانفیڈنس موو کے نتیجے میں حکومت ختم ہو گئی. تو شکوہ کس سے پیدا ہوا؟ وہ جنرل باجوہ سے پیدا ہوا کہ یہ آرمی چیف تھے تو میری حکومت کیوں نہ بچائی. 3 سال تک پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے اندر کسی بھی مقدمے کی عدالت کے اندر چلان جمع کیے جانے کے بعد, اس کے شواہد اور حقائق کو قلم بند کرنے کے بعد, گواہوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد, اس کے پروسیس کی 6 مہینے سے اوپر کی ڈیٹ نہیں ہے. آئین پاکستان ڈیو پروسیس کی ضمانت دیتا ہے. اس آدمی نے 3 سال تک اپنے اس کرپشن کے بیانیے کی بنیاد پر, جھوٹ پہ کھڑی عمارت پر, تمام اپوزیشن کو, جس میں میں پرٹنٹلی جن چیزوں کو جانتا ہوں ان میں شہباز صاحب کے کیسز کو, حمزہ صاحب کے کیسز کو, سلیمان شہباز صاحب کے کیسز کو, خواجہ سعد رفیق کے کیس کو, احسن اقبال صاحب کے کیس کو, اس میں فار دیٹ میٹر انہوں نے جو یہ حافظ نعمان پہ کیس کیا, یا یہ جو ہمارے تھے صاف پانی کمپنی والے انجینئر صاحب, ان کے اوپر کوئی کیس کیا, جن کیسز کا تعلق پنجاب گورنمنٹ پہ تھا, 56 کمپنی والے کیسز کو, ہمیں تو ان کی ڈیٹیل, بے شک آشیانہ کا کیس تھا, یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ, کسی ایک مقدمے میں ان کے پاس کوئی ایک مناسب ٹرائبل گواہ بھی نہیں تھا جس کی شہادت بھی پراپرلی ریکارڈ کی جا سکتی. وہ پہلے مقدمے انہوں نے نیب میں چلائے, اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا, پھر وہی مقدمے اٹھا کر سیم ایک نقطے قومے کا فرق نہیں, فل سٹاپ کا فرق نہیں, اور اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا FIA کے مقدموں پہ. پہلے کہتے رہے کہ منی لانڈرنگ 10 ارب ڈیلی, وہ ڈان کی رپورٹ آپ کے سامنے جائے گی کہ 10 ارب روپے کا ڈیلی فلٹر ہے جو پاکستان کی اکانومی سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے. یعنی ایک شخص جھوٹ بولنے کا اتنا جھوٹ یہ توشہ خان بولتا ہے اور ہر روز بولتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایویڈنس ہے کہ ہمیں کسی ادارے کی کسی ایک جگہ پر کوئی ایسی حمایت حاصل ہے جو ان بائی الیکشنز کے اندر ہمیں کہیں پر مل رہی ہو, تو اس کا کوئی ایک پروف دے دے. آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے 27 تاریخ کو پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ آپ نے آج یہ بات کی ہے اور اس پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریاستی اداروں کے افسران الیکشن پروسیس کے اندر کو مداخلت کر رہے ہیں. تو ٹیل اس ون, ایک ہمیں کسی پرائیویٹ نمبر سے آئی کال کا ذکر بھی لا کر دکھا دے تو ہم ذمہ دار ہیں, ہم آپ کے اس اٹھائے گئے سوال پہ, دیے گئے ثبوت پہ آپ کو جواب دیں گے کہ اگر کوئی چیز ایسی آئی. کہیں پر ہمیں اسٹیٹ, یہ کل آپ کے سامنے کورٹ میں گئے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ ان کے حق میں تھا, سمجھا انہوں نے یہ کہ اپیل ان کی تھی, اور اس فیصلے کے اندر ان کی اپیل اگر سکسیڈ کرتی ہے تو اسی اپیل کے خلاف پہلا لٹیگیشن کا میں نے یہ راؤنڈ دیکھا ہے میرے مشاہدے میں اور کوئی نہیں, کہ اگر آپ کی اپیل اپنی سکسیڈ کرے, آپ اس پر مٹھائیاں بھی بانٹ لیں اور اس کے بعد اسی اپیل جو کہ سکسیڈ ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں. یعنی لیول آف کمپریہنشن بھی اتنا گیا گزرا ہے کہ اس پر آپ کہیں.
آج خان صاحب پاکستان کو خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، آپ کی اندرونی سازش سے ہے۔ جب تک آپ کے ساتھ کوئی صحیح چلتا رہے آپ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو پیڈ سوشل میڈیا ٹیم، میں آپ کو ان پلیٹ فارمز کا، میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا، میں آج پوچھتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ گھرانہ.com کس کا پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اور وہ گھرانہ.com کو پی ٹی آئی کے کن فنڈز میں سے پیسے دیے گئے ہیں، اور جنرل ہارون کا اس گھرانہ.com کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہ ریٹائرڈ ایکس سروس مین جو آپ کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ اکاؤنٹس پر ہیں، اور یہی ارسلان خالد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اکاؤنٹس کے اندر سے کروڑوں روپے کیسے ڈسپرس کرتے رہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی، اور ان گھرانہ.com جیسی ویب سائٹس کو، ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے اتنے کروڑ روپے کیسے دیے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، کہ جس کو آپ نے اپنی ایک آلٹرنیٹ فیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کریٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو اپنے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربوں روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لگا دیے، اور پھر آپ نے کنیکٹ کر دیا ان کو، وہ جو ایک ویب کریٹ ہوتی ہے ان کو باہر کے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور وہاں پر آپ کے یہ نمائندے اور جو گماشتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں اکاؤنٹ چلا کر آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، سازش کیا آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کو ملائن کیا آپ نے۔ سو وی سیڈ سر، آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کا برا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کا برا کر رہے ہیں، آپ آئینی حدود میں رہ کے سیاست کرتے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندا کیا، آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، جب وہ بات نہ بنی پاکستان کی سفارت کو گندا کیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ دہائیوں پر محیط ہیں وہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کا پریزیڈنٹ اس کو تعریفی اسناد دے رہے ہیں، ان کو سفارتی اسناد تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر وہ شخص، وہ امبیسڈر سازش کا مرتکب تھا تو یہی عارف الوی اس کو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو اسناد تقسیم کرتا پھر رہے۔ یہ آپ نے یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں، اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے۔ یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت۔ کیا آپ نے عوام پاکستان کو بالکل بدھو سمجھ لیا ہے کہ یہ عورت اگر گھریلو نہ ہوتی، یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیگ لگوا رہی ہے، یہ تو ایٹم بم چلاتی، اور پھر وہ فرق ہوگی۔ کس کو نہیں پتا تھانے بکے، کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیکے جو پرائیویٹ سیکٹری تھا کتنے کروڑ میں ایک ڈی سی لیتا رہا، کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایکسینز نے اور ایسیز نے کیا لوٹ مار کے بازار کرم کیے، کس کو نہیں پتا کہ اربوں روپے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سے نکل کے بزدار کی جیب کے اندر گئے، اور بزریہ بزدار فرق ہوگی وہ بشرا بیگم تک پہنچے، عرف عام پنکی پیر نہیں۔ یو وانٹ ٹو نو آل دیٹ؟ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ کیا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیں، کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دیں، خود کرپشن کے آئیفل ٹاور ہو۔ کوئی کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا اور بولتا بھی ہے۔ سو میں بیکاز لمبی ہو رہی ہے بات، اینڈ آئی وانٹ عطا صاحب آپ کو کچھ پرٹیننٹ ڈیٹیلز بھی اس میں دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خان یہ بھولو کہ کون سا ریاستی ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے۔ بالکل ہم ڈینائی کرتے ہیں تمہارے ان ایلیگیشنز کو، ہم پیورلی پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں عوام کے اجتماعی شعور پر، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بائی الیکشنز نہیں ہے، یہ سنیپ الیکشنز ہیں، اور ان سنیپ الیکشنز میں 20 میں سے انشاءاللہ العزیز کم و بیش 19 سیٹوں پر ہم تکیہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹس ریٹرن ہوں گے۔ ان کو 4 سال کی تمہاری مس گورننس، غربت، بے روزگاری، ذلت، دن رات لوگوں کے جو حقوق کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے رہے وہ کسی کو بھول نہیں گئے ہوئے۔ سو وی مین ٹو سے اٹ، بہیو یور سیلف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، ملک صاحب نے بہت تفصیل سے ان تمام معاملات پہ روشنی ڈالی۔ ہمارے پہ سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، مواد سامنے لے کے آتے ہیں، کارروائی ہوتی کوئی نہیں، تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان، بشرا گوگی اور کپتان جو ہے، یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے یہ کیسے کمایا ہے اور کیا کارروائی کی گئی ہے؟
میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 1 تاریخ کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک پرچہ درج کیا جس کے تحت 2 گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں. ایک رانا یوسف نامی چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اور دوسرا مقصود احمد. یہ مقصود چپڑاسی ہم سنتے تھے نا, تو یہ مقصود احمد ایک ہم نے پکڑ لیا, بتاتے ہیں آپ کو اس کی تفصیل. مقصود احمد یہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون کا سیکٹری ہے اور واردات انتہائی سادہ ہے. واردات یہ ہے کہ فیصل آباد اسپیشل اکنامک زون میں جو بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, فرا گوگی صاحبہ نے 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ 10 ایکڑ کا انڈسٹریل پلاٹ جس کی قیمت مارکیٹ میں 60 کروڑ روپے ہے, وہ 8 کروڑ 30 لاکھ میں الاٹ کروایا. یہ بڑی سمپل سا 60 کروڑ کا پلاٹ ہے, 60 کروڑ کا. اور وہ فرا گوگی اور فرا کی والدہ کا نام بھی بشرا خان ہے. فرا گوگی صاحبہ, ان کی والدہ بشرا خان, اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر. انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ 60 کروڑ کا 10 ایکڑ کا پلاٹ 8 کروڑ 30 لاکھ میں اپنے نام کروا لیا. اب اس کے کیسے کروایا؟ اس کے لیے ایک فرضی کمپنی بنائی. اچھا, اب یہ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پہ اس کمپنی کا کیپٹل 2 ارب ہونا چاہیے. احسن جمیل گجر صاحب نے جعلی بینک گارنٹی دے کے یہ پلاٹ الاٹ کروایا ہے. اب پرچے میں نامزد کون ہے؟ پرچے میں نامزد ہے فرا گوگی, بشرا خان فرا گوگی کی والدہ, اور تیسرا کریکٹر احسن جمیل گجر. جو 2 لوگ گرفتار کیے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ 4 مہینے تحقیقات چل رہی ہیں, ٹرائل چل رہا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہم نے جو بندے گرفتار کیے ہیں رانا یوسف اور مقصود احمد, وہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ یہ غیر قانونی طور پہ الاٹمنٹ ہوئی تھی. اور یہ ایک کیس ہے. یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکا صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. اور کیسے کرتی تھی؟ وہ عام طریقہ نہیں تھا. ہم نے سنا تھا منی لانڈرنگ دنیا میں ہوتی ہے, ہنڈی حوالہ سے لوگ اربوں روپیہ جاتا ہے, اربوں روپیہ آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے, اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ہاں, کہیں میکسیکو میں بڑے بڑے جو ڈرگ لارڈ ہوتے تھے, یہ کسی زمانے میں نا ان پہ نیٹ فلکس کی سیریز بنے گی عمران خان صاحب پہ, کہ یہ 2 خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے, وہ کیسے چلایا ہے. اب یہ تو پلاٹ تو ہم نے پکڑ لیا نا. اب یہ 60 کروڑ کا صرف ایک پلاٹ کا گھپلا ہے. ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں, وہ انگوٹھی والی کہ مجھے 3 کیرٹ نہیں. اب آپ معصومانہ خواہش تو دیکھیں, آپ اس کو سرائیں تو صحیح کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں, تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے, بڑا ڈائمنڈ چاہیے ہے. پانا نا مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ. ڈائمنڈ کا ہوتا کیا تھا؟ ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی, وہ اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر, اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. اب دیکھیں, یہ کرپشن کا نا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ. ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے, ان کے غیر قانونی کام کرواؤ. پینٹنگز مانگو, گھڑیاں بیچ دو. وزیر اعظم کی دسترس میں نا ڈائریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے. باقی جو سرکار کا خزانہ نا, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں, دھتیاں پڑی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں. وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ. سرکار کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کو مینٹین کرتا ہے. واحد چیز جس کو وزیر اعظم خود ہاتھ ڈال سکتا ہے فزیکلی طور پہ, وہ توشہ خانہ ہے. اور وہ اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی ہوئی مہنگی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں. ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں. کسٹم میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہان مملکت آپ کو گفٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی. اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کہا کس نے بیچی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان اس کی بیوی نے. انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکیٹ سے اٹھوائی, واپس خریدی
کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے, یہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بکنی چاہیے. اور سرٹیفائڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئے ہیں, کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں؟ آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جس دن آپ کا کوئی سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے, باجوہ صاحب بہت برے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے یہ ایک کبیح اور مکروہ حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب. اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا, یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, مناظرہ کر لیں. میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو, کہ آئے نا بیٹھیں, یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا, آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں. آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں. ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اور کیوں گالیاں دیتی ہے؟ کیونکہ بشرا بی بی نے, فرا گوگی نے اور احسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایما پہ کرپشن کی ہے. یہ گالیاں اس لیے ہیں. اور سرٹیفائڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے, جس نے گھڑیاں بیچی, جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے, میرے خاوند کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں, پھٹا ہوتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو, سیاستدانوں پہ اٹیک کرو, ججز پہ اٹیک کرو, میڈیا پہ اٹیک کرو, اور جو خان صاحب کے خلاف بولے وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. آپ دیکھیے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں تھی, اب تو ہم نے گرفتاریاں شروع کر دی نا, پتہ لگ گیا, کلیئر ہو گیا. یہ 2 بندے ہم نے پکڑے ہیں, 2 اور پکڑے ٹیکے کے فرنٹ مین مظفر گڑھ سے, وہ ایک الگ کہانی ہے. محکمہ انہار کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے, خرم نامی آدمی گرفتار ہے. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں, اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے, جہاں ہاتھ ڈالو 50-60 کروڑ 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہیں جی, فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں, بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں, ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے, ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو پرچے کٹ رہے ہیں, یہ فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو عمران خان؟ ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے, فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے, قانونی لوازمات پورے کریں گے. مگر اگر عمران خان سچا ہے, وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرا گوگی, احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکا یہ کام کر رہی ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے, اگلی فلائٹ سے فرا گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا. ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرا گوگی, احسن جمیل گجر اور بشرا مانکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے, تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے, کتنی پینٹنگ بیچی, میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے, شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد, چھوٹے چور ہوتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں, شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے, وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آئے ہیں جی, وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے.
تیسرا ڈان ہوگا وہ کیا مارے گا، ہا 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے۔ تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرح گوگی، بشرا مانیکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے۔ تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فرح گوگی کو، یہ اچھا یہ کیوں نہیں لاتا فرح گوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں۔ جس دن فرح گوگی اور احسن جمیل واپس آئے، گرفتار ہوئے، 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے، 1 گھنٹے میں کہیں گے اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ عمران خان اور بشرا مانیکا کے کہنے پہ لوٹا گیا۔ اور بشرا مانیکا صاحبہ بس کر دیں، یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے۔ ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہے؟ دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے وہاں بیٹھ کے؟ اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں نا، اسلامی ٹچ دیں۔ قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کنٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ۔ مطلب آپ اندازہ کریے کس طرح کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ خاتون جو ہے یہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، یہ کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، اور خود کرپشن میں ڈوبی ہوئی خاتون ہے۔ کوئی ایک پیسہ، ٹیڈی پیسہ اس نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا۔ آپ خاطر جمع رکھیں، پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے، اور آپ ہر بات پہ اداروں کو، فوج کو، عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی۔ کیا ہوگا؟ آپ 4 گالیاں دے لیں گے سوشل میڈیا پہ، 4 لوگوں کو کہیں گے کہ غلط کامنٹس کر دو، خود آ کے جلسوں میں کہیں گے کہ میں فلاں کو یہ کر دوں گا، فلاں کو وہ کر دوں گا۔ تو اس سے کرپشن تو چھپنے والی ہے نہیں بھائی صاحب۔ آپ اپنا زور لگا لیں، ہم اپنا زور لگائیں گے۔ آپ کی یہ منافقت ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کی ہے، جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ پہلے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور پھر اگلے ہی روز گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا انجام مجھے تو اچھا نظر نہیں آتا۔ بائی الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے، ان کے پاس امیدوار نہیں ہے اور مردے الزام فوج کو ٹھہرا رہے ہیں۔ بھئی اب امیدوار نہیں ہے تو کون آپ کو امیدوار لا کے دے؟ پلیٹ میں رکھ کے دیں امیدوار۔ آئے روز آپ کے لوگ ٹوٹ کے دھڑے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ملتان سے لے کے مظفر گڑھ تک، مظفر گڑھ سے لے کے پنڈی تک، پنڈی سے لے کے خوشاب تک۔ آپ اپنی آن گراؤنڈ پوزیشن تو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی وہ بھی الزام فوج کے اوپر ہے۔ تو خان صاحب بس کر دیں، بہت ہو گیا۔ آپ کو اب ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے اتر چکے ہیں ہماری جماعت، اور آپ کو اب لگ پتہ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ بھی عدالت میں پیش ہوتی رہی، تو پنکی جو بشرا بی بی ہیں، ان کرنے کا کوئی پلان ہے اب آپ کا؟ دیکھیے میم، ڈیمانڈ یہ ہے کہ فرح گوگی واپس تو آئے نا جی۔ بشرا بی بی کے خلاف کیسز بہت سارے ہیں اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ فرح گوگی جو نامزد ہیں، اور بشرا خان جو فرح گوگی کی والدہ نامزد ہیں، اور احسن جمیل گجر صاحب نامزد ہیں ان پرچوں میں، ان کو مفرور اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ واپس آئے تو بشرا مانیکا کی گرفتاری جو ہے وہ امیوننٹ ہے، کیونکہ وہ روزے روشن کی طرح عیاں ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ گھبرا کے انہوں نے ان کو باہر فرار کروایا۔ جس دن اقتدار ختم ہوا اسے 1 دن پہلے ان کو باہر بھگا دیا۔ تو اتنے سچے ہیں تو واپس لے کے آئے۔ ان کو پتہ ہے کہ فرح گوگی 1 منٹ میں وعدہ معاف گواہ بنے گی بشرا مانیکا اور عمران خان کے خلاف۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل رانا ثنا نے بھی کہا ہے کہ ہم کیبنٹ کو کہیں گے کہ گرفتار کرنے کی اجازت دیں، تو آگے فیوچر میں آپ عمران خان کو گرفتار کرنے لگے؟ دیکھیے اگر تو خان صاحب کو پکڑنا ہو تو منشیات بہت عام وہ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ اگر پکڑنے کی نیت ہو نا، اور وہ جیل جانے سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ منشیات کے عادی ہیں۔ یہ میں پبلک ڈسکورس آج اوپن کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہم چھپ چھپ کے یہ کمرے میں باتیں کرتے ہیں خان صاحب کی منشیات پہ؟ مجھے بتائیں، کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ اس کو نہیں پتا خان صاحب کی منشیات کا؟ یہ ایک عجیب منطق ہے، خان صاحب کی منشیات کی بات نہ کرو۔
چرس وہ اس زمانے سے استعمال کر رہے ہیں جب وہ کرکٹر تھے، یہ بات واضح ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کوکین کون لے کے جاتا تھا، کون لے کے آتا تھا، بنی گالا میں کوکین کیسے پہنچتی ہے، وہ یہ جیل اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کو یہ شک ہے کہ ہم اس کو کوکین نہیں پہنچائیں گے جب یہ جیل جائے گا۔ خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی پلان نہیں ہے، ڈرا وہ ہوا ہے، مگر اگر گرفتار کرنا ہو نا، اتنی سی کوکین وہاں پہ موجود، اتنی سی بھی پکڑ لیں تو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا۔ مگر یہ کیسز جو میں اربوں روپے کی کرپشن کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ غضب خدا کا کہ ایک شخص بیٹھ کے قرآنی آیتیں پڑھتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود۔ تو یہ دیکھیے منشیات کے تم عادی ہو، چوری چکاری تم نے کی ہے، آدھا ملک تم جو ہے وہ بیچ گئے ہو، پوری تم نے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کر کے پوری معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور آج ہمیں درس دیتے ہو تسبیح پکڑ کے، یوں تسبیح گھمائی ہوتی ہے، یوں کر کے۔ یہ کوئی مطلب کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور وہ اہلیہ صاحبہ ہیں، وہ اربوں پتی ہو گئی ہیں، ان کا ایکس خاوند اربوں پتی ہو گیا ہے، ایکس خاوند کے بچے اربوں پتی ہو گئے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں پورے لاہور میں۔ ابراہیم مالکہ کون ہے اور کس کے نام پہ کرپشن کرتا رہا ہے؟ یہ باتیں آج ہم کرنے آئے ہیں کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب خان صاحب کوئی لحاظ آپ کا نہیں ہوگا، آپ نے آخری حد کراس کر دی ہے، اور میرے پاس اور بھی کچھ تیر ترکش میں ہیں، وہ بھی وقت آنے پہ چلائیں گے، مگر آج اتنا ہی کافی ہے۔ میرا سوال دونوں سے آپ سے کہ آپ نے توشہ خانہ کیس کی بات کی ہے، توشہ خانہ کیس میں تو نواز شریف کی اشتہاری ہیں، ان کے اوپر گاڑیوں کا کیس ہے، وہ ابھی تک باہر ہیں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ خان صاحب فوج کو گالیاں نکالیں، کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے تو یہی مریم نواز اور نواز شریف جو ہے ریاستی اداروں کے افسران کو گالیاں نکال رہے تھے، تب وہ سرحدوں کے محافظ نہیں تھے، اور فرق ہوگی کو آپ بلانے جا رہے ہیں، نواز شریف تو واپس نہیں آئے ابھی تک پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی بہت کچھ۔ اچھا چلے ملک صاحب، میں آئی ٹیک یور کوشچن پلینلی آن واٹ یو سیڈ۔ جو ہماری جماعت میں فوج پہ تنقید تھی وہ سیاسی بنیاد پہ تنقید تھی۔ ہمارا یہ ماننا تھا کہ الیکشن سے قبل بالکل الیکشن کے معاملات میں مداخلت ہوئی تھی اور اس کے ثبوت تھے۔ ہم نے ایویڈنس دے کے بات کی، ہم نے ذاتیات پر، پاکستان کی سفارت پر، پاکستان کے ریاستی مفادات پر بے بنیاد الزامات نہیں لگائے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سفارت کو ایک بیرونی سازش کے ساتھ منسلک کریں گے تو آپ پاکستان کی اندرونی سازش کے ساتھ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جب آپ کے پاس شواہد نہیں ہوں گے اور صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں گے، جب آپ ادارے کے سربراہ پہ صرف اس لیے الزام لگا رہے ہوں گے کہ وہ آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے غیر آئینی حیثیت نہیں اختیار کر رہے، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ اور اگر ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ پری الیکشنز زیادتی ہوئی، ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ وہ جو سسٹم بنایا تھا الیکشنز کا وہ ان آرڈینیٹ ڈیلے ہوا اس کے ریزلٹس آنے میں، اس کو آر ٹی ایم کہتے تھے یا جو بھی، تو اس پہ ہمارے اعتراضات ہوں گے، ہمارے نکات کے اوپر اعتراضات تھے، ایسا نہیں تھا جیسا انہوں نے کیا۔ اچھا ایک بات، توشہ خانہ جو میاں صاحب کا کیس ہے اس کی لیگل پوزیشن کورٹ میں، اور وہ ایک گاڑی کے متعلق ہے اور وہ بے بنیاد ہے۔ گاڑی کا استحقاق جب سے پاکستان بنا ہے، بیچ میں کچھ قوانین اوپر نیچے تبدیل ضرور ہوئے، لیکن جو بھی صاحب صدر ہوتے تھے یا وزیر اعظم ہوتے تھے ان کو یہ اختیار آئین نے اور قانون نے دیا تھا کہ ان کے زیر استعمال گاڑی توشہ خانہ میں قیمت ادا کر کے لی جا سکتی، تو اس کا بھی جواب موجود ہے۔ ہم نے تو وہ سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں جن کے جواب لازم بھی نہیں تھے، تو آپ کا یہ پیریٹی ڈرا کرنا ہمارے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، انتہائی زیادتی پر مبنی سوال ہے ملک صاحب، آپ خود بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اچھا ملک صاحب نے کہا جو فرق نہیں تھے، تو میں دیکھیں ہم بڑی دیر چپ رہے ہیں، بڑا برداشت کیا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، تو وہ ملک صاحب نے بات کی تو وہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، تو یہ خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ اس کو بھگتنا پڑے گا ایک دن۔ اچھا ملک صاحب اور عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ 17 جولائی کے جو بائی الیکشن آ رہے ہیں، آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بیس کر رہی ہے کہ کون گورنمنٹ بنائے گا، بڑے کروشل ہیں، تو اس کی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس میں ریزلٹس جو ہیں وہ سارے قبول کریں کیونکہ ذمہ داری اب آپ پہ ہے، تو آپ لوگ کس قسم کے ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ کل کو یہ لوگ پھر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ جی اس میں یہ ہوا؟ تھینک یو ویری مچ، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا تو ہار کے بعد کیا پوزیشن ہوگی عمران خان کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے،
वो इसकी बुनियाद पहले बना रहे हैं। जब उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो वो अदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी सारी तकारीर उठा लें, आजकल जो वो तकारीर कर रहे हैं। हम ये कहते हैं आप सारे बाखबर लोग हैं, आप इस एक ऑनरेबल अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड हैं, दिन रात आप इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं लोगों तक और आपकी बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग होती है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट कि अगर आपको एक ट्रेस मिल जाए, एक एविडेंस मिल जाए तो प्लीज़ आप हमारे सामने रखें, हम आपके जवाब देंगे। अच्छा अता साहब ये सवाल का जवाब दे दें इधर सर आपने अभी जो है इमरान खान से मुतालबा किया है कि फराह बीबी और जो जमील गुजर है उसको पेश किया जाए, तो इसका मतलब कि हुकूमत ने हाथ उठा दिए कि वो बेबस है, मुलजमान को गिरफ्तार नहीं। देखिए 87-88 के तहत कार्रवाई करेंगे और रेड वारंट लेके उनको वापस लाएंगे और इस पर हम बिल्कुल कमिटेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को हमने बाकायदा इसके हवाले से आगाह भी कर दिया है। तो फराह गोगी ने मुझे कल दोबारा एक लीगल नोटिस भिजवाया है, वो भी 6 अरब का, और उन्होंने कहा है कि जी मेरा नाम फरहत शहजादी है, आप मुझे फराह गोगी क्यों कहते हैं? नहीं, वो मैं बता देता हूँ। तो वो आप लीगल नोटिस के जवाब में लिख दें, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। वो हम इसलिए कहते हैं कि आपको शायद नहीं पता, आप तो उस वक्त खुद वहाँ टीवी पे उनके साथ बैठे थे। वो उनके खामंद उनको पब्लिकली टॉक शोज में फरी कहते हैं, तो अगर आपने कह दिया क्या हुआ तो अच्छा नाम है, कोई बात नहीं। और इनकी शादी से पहले भी उनका नाम फरहत नहीं था पता, फरी पता था, पब्लिकली नोन था, तो फिर इट्स नो हार्म इन सेइंग। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया है आपके ऊपर कि जब जो जंगी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है और आपने पूरा प्लान बनाया है कि उनको शिकस्त देनी है। नहीं, शिकस्त देनी है, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल। देखिए बात ये है, इल्ज़ामात वो लगाते रहते हैं। मेरा एक मिशन है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और मैं उस पर कारबंद रहूँगा और मैं मीटिंग्स भी करूँगा उस पर। वो है असले से पाक इलेक्शन। That's it. मैंने डी वेपनाइजेशन की एक कैंपेन शुरू की है और मैं उस पर मीटिंग्स भी कर रहा हूँ। मैं एक बंदूक, एक क्लैशन को पूरे इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आने दूंगा बतौर वजीर दाखिला। ये मेरी कौम से भी कमिटमेंट है, ये मेरी अपने आप से भी कमिटमेंट है कि मैंने असले से पाक की इलेक्शन करवाना है। उसके लिए मुझे हर जिले में जाके मीटिंग करनी पड़ी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उन हलकों में नहीं जहां पे बाई इलेक्शन हो रहे, उससे बाहर मैं जरूर करूंगा और डी वेपनाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल करके रहूंगा। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन बता दें कि इमरान खान के दौर में उनको वो खुद भी कहते रहे हैं कि महंगाई नहीं थी, उनको जो हेलीकॉप्टर का सफर भी वो 55 किलोमीटर के हिसाब से पड़ता था। तो अब आवाम आपकी तरफ देख रही है, कोई आवाम के लिए भी मंसूबा ला रहे हैं कि जी महंगाई से कुछ रिलीफ? जी, महंगाई से रिलीफ के लिए वज़ीर आला पंजाब गालिबन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कुछ ऐलानात करेंगे इस हवाले से। और हमने अभी भी जो आटे की सब्सिडी है 200 अरब की मंजूर की है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी आएगी।